आ गया माह मुबारक, नूर है फैला हुआ, मुत्तसिल फिर रहमते हक से हर एक बंदा हुआ। इस महीने की सादत क्या बयां कीजिए हसन, मेरा रब मेरे ही घर में मेज़बां मेरा हुआ। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। हम अपनी खुसूसी पेशकश सिरात मुस्तकीम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि कुरान मजीद में तमाम अंबिया में सबसे ज़्यादा ज़िक्र अल्लाह ताला ने कलीमुल्लाह यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किया है, और सिर्फ आप ही का जिक्र नहीं किया है बल्कि आपकी कौम का भी काफ़ी ज़िक्र किया है। और कुरान मजीद में न जाने कितनी आयतें हैं कि जो बताती हैं कि अल्लाह ने आपकी कौम की नाज़बरदारी भी बहुत की है। इसलिए हमारा भी फरीज़ा बनता है कि आज फिर कल के मौजू को हम थोड़ा आगे बढ़ाएं और मौलाना साहब से कुछ नई बातें जो शायद रह गई थी मेरे जानते में, उन बातों की तरफ हम इशारा करें। आज फिर हमारे साथ मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद सबीहुल हुसैन रिजवी साहब क़िबला, और हम अपने नए सवालों के साथ आपका खैर मक़दम करते हैं। हुजूर सलाम अलैकुम। छोटा सा सवाल कि क्या पैगम्बर इस्लाम का जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी जिक्र हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तौरात में किया है, ख़ास तौर से जो मौजूदा तौरात है, क्या इसमें भी आपकी बेसत का कुछ जिक्र मिलता है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व आलिहि ताहिरीन ला सीमा अला बक़ियतिल्लाहिल आज़म, सल्लवातुल्लाहि व सलामुहु अलैहिम अजमईन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम को जनाब पैगम्बर इस्लाम के आने की बशारत दी है, और ये उस तौरेत में भी है जो आसमान से नाजिल हुई थी, और जिसके सिलसिले में यकीनन रहा होगा, लेकिन नहीं उसमें है, बिल्कुल बिल यकीन है, उसमें भी अभी ये मौजूद है ये, और वो तौरेत चूँकि इनके हाथों में नहीं है, जी हाँ, जैसा कि उस सिलसिले में तफसील इससे पहले बयान। जी। अब बात रह गई है कि ये जो तहरीफ शुदा है, जो इसका कि बनाने वाला एक काहिन है, इसमें है या नहीं, तो इस सिलसिले में भी ये जो मौजूदा तौरेत है इसमें इन्होंने चूँकि 5 सफ़र है, इसमें तौरेत ये जो है 5 सफ़र पर मुश्तमिल है। सफ़र तस्निया इसहा 18 और आयत नंबर 15 से 18 तक जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की उस पेशिंगोई का जिक्र है जो आपने हुजूर की आमद के सिलसिले में किया है। अच्छा, बीच में छोटा सा सवाल ये बताइए, ये किस ज़बान में है? ये अभी जो नई किताब है ये इब्रानी ज़बान में, इब्रानी ज़बान में। तो आप लोग जब वहाँ क़ौम में दर्स में थे, ये फ़ारसी ज़बान में इसका तर्जुमा किया है, फारसी इसी ज़बान ज़बान के माहिरीन ने, जी फ़ारसी ज़बान में इसके माहिरीन ने तर्जुमा किया है, और ये इसका ख़त भी रस्मुल ख़त बड़ा अजीब व गरीब है। तो बहरहाल वो तफसील की तरफ नहीं जाना है, जो अहले मुतालिया में इंशाअल्लाह ताला उधर रुजू करेंगे। जी जी, वो बीच में एक बात ज़हन में है। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने ये अपनी कौम से कहा कि तुम्हारा खुदा तुम्हारे भाइयों में से, 2 बातें हैं, तुम्हारे भाइयों में से मेरे जैसा एक नबी मबूस करेगा, और उसकी बातों को तुम लोग सुनना। और उसके बाद फिर आपने फरमाया कि खुदा ने ये इरशाद फरमाया है, खुदा ने ये कहा है कि मैं तुम्हारे ही जैसा एक नबी तुम्हारे भाइयों में से मबूस करूंगा, जिसकी मुंह में मैं अपना कलाम दूंगा। ये उसका तर्जुमा है जो उन आयतों का, मैं अपना कलाम दूंगा, और उसको मैं जो हुक्म दूंगा वो तुम लोगों तक पहुंचाएगा। ये जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की उस तौरेत जो आज मौजूदा है उसमें ये मौजूद है जी, कि मेरे जैसा नबी होगा तुम्हारे भाइयों में से, जी,
اور اس کی باتوں کو تم سننا، اور خدا نے بھی مجھ سے کہا ہے کہ میں تمہارے جیسا ایک نبی بھیجوں گا۔ نہیں تو اس میں یہ بھی تو ایک بات آتی ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے بعد بہت سارے پیغمبر اور آئے ہیں، کئی نبی آئے ہیں، اور رسول کی شکل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود تشریف لائے ہیں، تو خالی اتنی بات سے تو یہ حضور کے سلسلے میں، ورنہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی انہوں نے بشارت دی ہے۔ اچھا یہ چونکہ آپ نے حضور کے بارے میں سوال کیا لہذا اتنی ہی میں نے آپ کو بتایا، ورنہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی انہوں نے بشارت دی ہے۔ جناب مطلب ساتھ میں شباہتیں بھی بیان کی ہیں؟ نہیں، شباہت اس میں نہیں کہا ہے، جی فقط شباہت اسی میں کہا ہے کہ میرے جیسا ہوگا۔ اب جناب موسیٰ علیہ السلام کی کس سے شباہت کیا ہے، کہنا ہے، سبحان اللہ۔ کس سے یعنی کون ملتا ہے، اب وہ تلاش کرنا ضروری ہوگا۔ میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ قرآن مجید میں اتنا زیادہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے ساتھ حضرت موسیٰ کا ذکر کیوں ہے، اس وقت بات ادھر ہی جا رہی ہے۔ جی، تو جناب موسیٰ علیہ السلام سے جو شباہتیں ہیں حضور سرور کائنات کی، وہ دوسرے انبیاء سے نہیں ملتی ہیں۔ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام جب واپس ہوئے ہیں جی مدین سے، اور چونکہ ہجرت کر کے گئے تھے، تو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی ہجرت ہے، انہوں نے بھی ہجرت کی ہے، اور ہمارے نبی نے بھی ہجرت کی ہے۔ ماشاءاللہ جی مشابہت دونوں میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ انہوں نے بھی ہجرت کی، اپنا وطن چھوڑا ہے، اور حضور نے بھی اپنا وطن چھوڑا ہے۔ وہ بھی دین کی خاطر ہجرت تھی، یہ بھی دین کی خاطر ہجرت ہے۔ جی جی تو جب آپ ہجرت کرنے کے بعد جب واپس چلیں وہاں سے، تو راستے میں کوہ طور پر آپ کو حکم ہوتا ہے کہ آپ نبی ہیں، اور نبوت کے اعلان کا آپ کو حکم ملتا ہے۔ کہاں؟ پہاڑ پر۔ حضور کو بھی جو حکم ملا ہے اعلان رسالت کا، وہ غار حرا میں، وہ بھی پہاڑ پر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو دونوں کی مشابہت، یعنی حکم یعنی رسالت کے اعلان کا حکم ان کو بھی پہاڑ پہ ملا، ان کو بھی پہاڑ پہ ملا۔ انہوں نے بھی ہجرت کی اور انہوں نے بھی ہجرت کی۔ تیسری ایک شباہت یہ ہے جناب موسیٰ علیہ السلام سے جناب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو بھی مسلحانہ جہاد کرنے کا حکم تھا، اور آپ نے جہاد کیا ہے، اور حضور نے بھی مسلحانہ جہاد کیا ہے۔ کیا کہنا ہے۔ اس طریقے سے یہ بھی ایک شباہت ملتی ہے۔ اور جناب یہ پیغمبر یہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا بھی تعاقب دشمن نے کیا ہے، واہ سبحان اللہ۔ اور جب حضور نے بھی ہجرت کی ہے تو آپ کا بھی تعاقب جو ہے دشمنوں نے کیا ہے۔ جی 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 یہ اور بات ہے کہ حضور کو پا نہیں سکے، ان لوگوں نے تو جناب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا بھی اور اس راستے پر چل بھی پڑے، مگر یہ کہ اللہ کا عذاب نازل، وہ دریائے نیل میں ڈوب گئے، مگر پیچھا انہوں نے بھی کیا تھا، پیچھا انہوں نے بھی کیا تھا۔ جی جناب موسیٰ علیہ السلام بھی صاحب معجزہ تھے، حضور سرور کائنات علیہ السلام و آلہ وہ بھی صاحب معجزہ تھے۔ جی جناب موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت تھے، یہ بھی صاحب شریعت تھے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام ایک نبی اور رسول ہوتے ہوئے ایک حکمراں تھے اپنی قوم پر، حضور بھی جب تک باحیات تھے وہ حکمراں کی حیثیت رکھتے تھے، جی اور حضور بھی صاحب یعنی کتاب تھے، جناب موسیٰ علیہ السلام بھی صاحب کتاب تھے۔ یہ تمام شباہتیں جناب موسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے والے کسی نبی میں نہیں پائی جاتی ہیں، اور جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ میرے جیسا ہوگا، یعنی مجھ سے مشابہت رکھتا ہوگا، میرے طور طریقوں سے، میری تاریخ سے، اور میری تاریخ سے اور میرے بیان سے اس کی ایک مشابہت ہوگی۔ یہ مشابہت کی یہ پوری لسٹ ہے جو جناب پیغمبر اسلام کے علاوہ کسی اور نبی میں یہ شباہت نہیں پائی جاتی۔ ہاں تو فوراً اس سے جڑا ہوا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو موجودہ یہود و نصارہ ہیں، ظاہر ہے کہ یہ بہت زیادہ اپنے دین کے معاملے میں سخت ہیں، تو کیا یہ بھی سمجھ سکیں کچھ اس بات کو، یا سراسر انکار؟ یہ لوگ انکار کرتے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں، یہود کہتے ہیں کہ یہاں مشابہت جو ہے، جو جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے یعنی مطلب میرے جیسا ہوگا، وہ جناب یوشع ابن نون ہے۔ اچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو جی کے بعد ہیں جناب یوشع ابن نون کو کہتے ہیں، اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں، جبکہ یہ دونوں باتیں جو ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام کے قول سے میل نہیں کھاتی ہیں۔
जनाब यूशा क्या तो शायद तकरीबन कुछ भी नहीं, और नहीं हज़रत यूं भी ईसा देखिए अलैहिस्सलाम जनाबे की 3 चीजें जनाबे मैच कर रही मूसा, हैं। बल एक दो शबाहतें तो पाई दो शबाहतें जाएंगी, मिलेंगी, मगर जो शायद बुनियादी पैगंबर शबाहतें हैं उसमें जनाबी यूशा आते हैं और जनाबी ईसा अलैहिस्सलाम आते हैं। जी। उसमें से सबसे बड़ी बात यह है कि जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम बुत परस्तों के दरमियान मबूस हुए थे, और हुजूर भी बुत परस्तों के दरमियान मबूस हुए हैं, आपने रिसालत का ऐलान किया है। और जनाबी यूशा इब्न नून बनी इसराइल में हुए हैं, ये बुत परस्त नहीं थे। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने भी रिसालत के ऐलान बनी इसराइल में किया है, ये भी ये बुत परस्त नहीं थे। बहुत अच्छी बात कही, सुभान अल्लाह। लिहाजा इनसे इनके यहाँ कोई हिजरत नहीं पाई जाती, जनाब यूशा इब्न नून के यहाँ। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के यहाँ भी कोई हिजरत नहीं पाई जाती है। जनाब यूशा इब्न नून के यहाँ कोई मुसल्लहाना जिहाद नहीं है, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के यहाँ भी कोई मुसल्लहाना जिहाद नहीं है। जनाब यूशा इब्न नून हुक्मरान नहीं थे, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम भी हुक्मरान नहीं थे। और जनाब ईसा यानी इंतकाल जो रहलत हुई जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की, इसी रहबरी के आलम में हुई है, जबकि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया से गए हैं, तो जाहिर सी बात है वो जिंदा है और आज भी जिंदा है, लिहाजा उनकी रहलत ही नहीं हुई है। तो ये जो यहूद व नसारा कहते हैं कि जनाब यूशा इब्न नून है, ये एक चीज पर तवज्जो नहीं कर रहे हैं, वो एक चीज पर तवज्जो नहीं कर रहे हैं कि जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे जैसा होगा तुम्हारे भाइयों में से, मेरे जैसा होगा तुम्हारे भाइयों में से। तो अब जाहिर सी बात है कि यानी शबाहत तो कोई पाई नहीं जा रही है। और जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने जो दूसरा फिक्रा कहा है कि तुम्हारे भाइयों में से, तो ये लोग कहते हैं कि हुजूर नबी ठीक है थे, मगर ये कि ये जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की बशारत में ये मोहम्मद अरबी नहीं है। क्यों? इसलिए कि उन्होंने कहा था तुम्हारे भाइयों में से, तो ये मोहम्मद अरबी बनी इसराइल तो है नहीं जी। तो यहां पर भी इन्होंने बहुत बड़ा यानी धोखा खाया है अपनी बात में। इसलिए कि अगर किसी बाप के सौतेली औलादे हों, अगर एक बेटा है सौतेला, 15-20 बच्चे हैं, मतलब एक माँ से और ये एक माँ से, तो वो उसका बेटा नहीं कहा जाएगा? बेशक बेटा तो कहा जाएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा साहब, ऐसा है कि हो सकता है कि चचाजाद भाई, क्या वो भाई यानी मतलब उस खानदान में नहीं आएंगे? चचाजाद भाई बड़े बाप का जो है कि औलादे हैं, छोटे भाई की औलादे हैं, ये उसी यानी नस्ल में तो आएंगी। ये लोग इस बात को सोचना भूल गए, ये कहते हुए कि ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए नहीं मुराद है कि ये बनी इसराइल में से नहीं है। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल से कहा था तुम्हारे भाइयों में से। ये अगर बनी इसराइल कहना होता तो कहते तुम बनी इसराइल में से, क्या मुझ जैसा एक नबी आएगा तुम्हारे भाइयों में से। इसलिए कि जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जो सिलसिले नसब चला है, उसमें से जनाब इसहाक से जनाब याकूब और जनाब याकूब की औलादों को बनी इसराइल कहते हैं। और आपकी दूसरी नस्ल जनाब इस्माइल से चली है, जिसमें से आपके नबी यानी मतलब आपके फर्जंद हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो इस सिलसिले नसब से पैगंबर इस्लाम बनी इसराइल के भाई हुए या नहीं हुए? जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हुए या नहीं हुए? लिहाजा जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की बशारत भाई के उन्वान से भी जनाब पैगंबर इस्लाम है, और जैसे होने पर भी जनाब पैगंबर इस्लाम। बहुत अच्छी बात है, जैसे कब्ल के सारे अंबिया का एक तरीके से दूसरी औलादों से उनकी जी क्या रिश्ता है आपका, वो एक चीज अलग हो गई। और दूसरे बाद के भी जो अंबिया हैं जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल से ताल्लुक नहीं रखते हैं जी, उन अंबिया को भी अलग कर दिया जी उन अंबिया को भी अलग, यानी वाजे कर दिया ये बात कि जनाब इब्राहिम ही की नस्ल से होंगे वो, इसकी तरफ उन्होंने इशारा किया है। एक चीज मेरे जहन में बार बार आती है और शायद हमारे नाजरीन के दिमाग में भी आती हो, बहुत सारी चीजें आपने बताई कि शरीयत सब अपनी अपनी लेकर के आए, हर नबी अपनी एक शरीयत लेकर के आया। वो कौन सी चीजें हैं कि जो पांचों शरीयतों में यानी जनाब नूह, जनाब इब्राहिम, जनाब मूसा, जनाब ईसा और खुद हमारे खतीम मरतबत सल्लल्लाहु, इन पांचों शरीयतों में वाजिबात और मुहर्रमात ये कॉमन कौन से हैं? कुछ इसी की तरफ इशारा कर। देखिए जो तमाम अंबिया लेकर के आए जितने भी साहिब शरीयत जी, महरम और नामहरम सब जगह एक। मैं सवाल ये इसलिए कर रहा हूँ कि कितना मतलब अल्लाह ने एम्फेसाइज किया है बाज
حرام چیزوں کو اور بعض واجب چیزوں کو، اس کا اندازہ لگ جائے تاکہ جی دیکھیے، جو محرم خواتین جیسے ماں، بہن، چچی، جن سے نکاح ہو ہی نہیں سکتا ہے، جی جو ہر نبی کے دور میں ایک آرڈر ہے. اسی طریقے سے کن لوگوں سے شادیاں ہو سکتی ہیں، یہ بھی حکم سب کا ایک ہر ہے نبی کے زمانے ہر زمانے میں. اور ذبیحہ جو ہے، یہ ہر نبی کے زمانے میں اس کا حکم ایک ہے. وہی ذبیحہ، وہی گوشت کھایا جائے گا جس پر اللہ کا نام لیا جائے، ورنہ کسی بھی نبی اور کسی بھی شریعت. شراب ہر شریعت میں حرام تھی، اللہ اکبر. جو ہماری شریعت میں بھی حرام ہے. زنا ہر شریعت میں حرام تھا، ہماری شریعت، ہمارے نبی کی بھی شریعت میں حرام ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ سود، رشوت، یہ ہر نبی کے زمانے میں حرام تھا، یعنی ہمارے نبی کے زمانے میں بھی اور وہ حرام. بات جو کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو نسل چلی، اس میں آپ کے بیٹوں کی، آپ کی بیٹیوں سے معاذ اللہ شادی ہو جاتی تھی. ایسا نہیں ہے. تو ایک چیز یہاں پر آ کر ختم ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہے، ہر نبی کے زمانے میں، اور وہ ایک الگ تفصیل ہے، اس میں علماء نے باقاعدہ لکھا ہے، اور علماء نے باقاعدہ اس میں دیکھیے بہت سی باتیں یہ اسرائیلیات کی آئی ہیں ہمارے ہاں روایتوں میں، اس لیے کہ ہمارے علماء تو یا قید خانوں میں رہے، یا خنجروں کے نیچے رہے، یا دیواروں میں چنے گئے، یا جلا وطن رہے. کام تو یہ جب تھوڑا یہ آسانی ملی ہے، اور جب سے جو ہے دنیا میں جمہوریت اور آزادی کا نعرہ لگایا ہے، اور الحمدللہ سب سے زیادہ کام اس وقت آپ کے تقریباً 35 سال تو ہو رہا ہے جب سے انقلاب اسلامی ایران جو ہے کامیاب ہوا ہے. اور اس میں باقاعدہ آزادی کے ساتھ اس میں ہمارے محققین، ہمارے علماء اور بڑی محنت کر رہے ہیں، اور بڑی محنت کی ہے، اور الحمدللہ ایک ذخیرہ موجود ہے. تو یہ تمام وہ ایک تفصیل ہے، ادھر میں جانا نہیں چاہتا ہوں. تو یہ جتنے بھی محرمات اور یہ ہیں بنیادی، جیسے امر بالمعروف ہر نبی کے زمانے میں تھا، ہمارے نبی کے زمانے میں. نہیں انل منکر ہر نبی کے زمانے میں تھا، ہمارے نبی کے زمانے میں بھی ہے. یہ صلہ رحم، قطع رحم، کیا کہنا ہے؟ صلہ رحم یعنی اپنے رشتوں کو جوڑنا، قطع رحم اپنے رشتوں کو کاٹنا، یعنی قطع تعلق کرنا حرام. کل بھی تھا، ہر نبی کی شریعت میں حرام تھا، اس نبی کی شریعت میں بھی حرام ہے. اپنے رشتوں کو بچا کر کے رکھنا، اپنی محبتوں کو اور اپنے حقوق کو ادا کرنا، یہ ہر نبی کے زمانے میں تھا، حضور کے زمانے میں بھی. یعنی بہت ہی چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کو ہمارے نبی نے بعد میں الگ کیا شریعت سے، تو وہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں، وہ جزئی چیزیں جو حالات و زمانے کی ضرورت تھی، حالات کے اعتبار سے، اور بعد میں ان کی ضرورت نہیں رہی. اب چلتے چلاتے ایک صاحب کا آپ نے کل ذکر کیا تھا جنہوں نے بلا وجہ بڑا تفرقہ ڈلوا دیا تھا حضرت موسیٰ کی قوم میں. اور جناب ہارون، سنا یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام تھوڑا ان سے بھی سختی سے پیش آئے تھے، سامری صاحب. تو ان کا کیا حشر ہوا؟ کچھ دیکھیے، قرآن مجید نے بیان کیا ہے، اور بہت بہترین بات ہے، یہ سب کو سیکھنا چاہیے اور معلوم ہونا چاہیے. جی. اور یہ جتنی باتیں میں کہوں گا یہ قرآن کا خلاصہ ہوگا. کیا کہنے؟ یہ مطلب اس میں کوئی تفسیر اور اس کی بات نہیں آئے گی، یہ سب قرآن کا خلاصہ ہوگا. دیکھیے، سامری کے اس پورے واقعے کو دیکھنے کے بعد جس نتیجے تک میں اپنی تمام جہالت کا اقرار کرتے ہوئے یہ بات کہہ رہا ہوں، کہ سامری نے گویا ایک پلان پہلے سے ہی بنایا تھا اس قوم کی رہبری کا، جو میں نتیجہ نکال پایا ہوں. اس لیے کہ یہ تھے تو بنی اسرائیل سے ہی تھا، بنی اسرائیل سے، یہ بنی اسرائیل کو پار ہی نہ کر پاتے. جی یہ تھا بنی اسرائیل میں سے. اور جناب موسیٰ علیہ السلام ذات، بلکہ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ بڑا فنکار ٹائپ کا آدمی تھا، اور اس کا دماغ بہت زیادہ چلتا تھا. اور ظاہر ہے کہ جناب جبریل کو دیکھ لے. جی. اور یہ ایک طرح سے جناب، ایک جگہ روایت میں ملتا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے تھوڑا سا شکوہ کیا اللہ سے، تو کہا کہ یہ ایک آزمائش تھی موسیٰ، اس کے بارے میں زیادہ سوال نہ کرو، ایک طرح کی آزمائش تھی. تو یہ تھوڑا ایک طرح سے یہ کہا جائے کہ اپنی قوم میں ایک اچھا اور مائنڈیڈ اور اچھی پرسنالٹی کا مالک تھا، اپنے ہنر، اپنے فن، ان تمام چیزوں کی وجہ سے. اور اس نے پہلے سے جی تو ہم کو ایسا لگتا ہے اس کے واقعے کو دیکھنے کے بعد کہ یہ
پہلے سے ہی اس نے پلان بنایا تھا کہ اس قوم میں ہم رہبری کیسے کریں، اس کے لیڈر ہم کیسے بنیں. یہ اس طاق میں تھا کہ ہم کو کوئی بنیادی چیز ایسی مل جائے کہ بنی اسرائیل ہماری طرف آئیں، اور بنی اسرائیل کی دکھتی رگ کیا ہے وہ ہم کو مل جائے. پھر جناب موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی آگے پیچھے ہوں تو ہم موقع پاتے اپنا کام کر دیں، نبوت کا اعلان کر دیں. نبوت کا اعلان کرے، یا یہ کہ مطلب کہہ دے کہ لیڈر ہم ہی ہیں. پھر اپنی خدائی کا بھی اعلان کر سکتا تھا وہ، جیسا کہ اس نے کہا کہ جناب اللہ جو ہے، یہ طے تھا کہ اب فرعون صاحب تو غرق ہو چکے ہیں جی، تو اب تو سیدھے سیدھے وہ محل انہیں کو ملنے والا ہے. اس لیے تو یہ اصل میں جب جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے چلے تو ایک گاؤں سے گزرے. جی وہ گاؤں والے بت پرست تھے، بڑے خوبصورت انہوں نے بت بنا رکھے تھے، بہت خوبصورت. تو قوم والوں نے کہا جناب موسیٰ علیہ السلام سے کہ اسی طرح ہمارے خدا کی بھی شکل بنا دو. بس اس نے وہیں پہ غلطی نوٹ کر لی، ان کی دکھتی رکھ کیا ہے کہ ان کے مزاج میں یعنی گویا ایک بت پرستی کی وہ یعنی اندر سے پایا جا رہا ہے، یعنی مطلب ان کے اندر ایک کچھ جراثیم ہے بت پرستی کی. بس یہ ان کی دکھتی رکھ کو اس نے یہ پکڑ لیا. جناب موسیٰ علیہ السلام سے جب ان لوگوں نے کہا، جناب موسیٰ علیہ السلام کے بڑے افسوس کی بات ہے، تم لوگ ابھی تک نہیں سمجھے ہو، یعنی تأسف کر کے آگے بڑھ لیے. اب جب جناب موسیٰ علیہ السلام ادھر گئے، اس کو موقع مل گیا. اب جو موقع ملا تو اب دو منی گویا گروہ ہو گئے. ایک اکثریت وہ ہے جو یعنی اس کی طرف آ گئی ہے، سامری کی طرف، اور اس کی یعنی پوجا میں لگ گئی. اس لیے اس نے کہا کہ وہ اللہ نے کہا موسیٰ تم تھک گئے، اب ہم سیدھے جا رہے ہیں، اب تمہیں جانے کی ضرورت نہیں، تم آرام کرو، ہم خود ہی ڈائریکٹ جا رہے ہیں. لہذا اللہ اس کے اندر حلول کر گیا ہے. ہمارے حلول کا نظریہ نہیں ہے نا، اللہ حلول نہیں کر سکتا. تو اس نے ایک نظریہ یہ قائم کیا کہ اللہ حلول کر گیا ہے. تو وہاں سے جب جناب موسیٰ علیہ السلام چلنے لگے تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ جا رہے ہو مگر تمہاری قوم تو بدل گئی ہے، سب جو ہے گوسالہ پرستی میں لگ گئے. تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے 3 محاکمہ کیا. گویا محاکمے سے مراد یعنی گویا 3 قضاوتیں کی. پہلے انہوں نے اپنے قضاوت میں جسے لائن حاضر کیا اور جسے بلایا اور جسے حاضر کیا وہ جناب ہارون علیہ السلام کو بلایا. جی ہارون تم دیکھ رہے تھے قوم گمراہ ہو رہی تھی. یہاں تک قرآن مجید میں ہے کہ جو جناب قانونی کاروائی جناب موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا لا تاخذ لحیتی ابن امی، اے میری ماں کے بیٹے میری داڑھی مت پکڑو. انہوں نے ان کی داڑھی پکڑ لی تھی. اور یہاں تک یعنی تفسیروں میں لکھا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام ایک تو غصور تھے ہی، جو اللہ نے وہاں بتایا تو اور غصے میں ہو گئے، اتنی محنت سے ان سبوں کو یہاں تک لائے اور یہ سب جو ہے یعنی بدل گئے تھوڑی دیر میں، 40 دن میں ان سبوں کا جو ہے. اب آپ دیکھیے یہی میں کہتا ہوں اپنی قوم سے، اللہ کا کرم ہے اور ان علماء کا اور ہمارے فقہاء کا سایہ باقی رہے. 40 دن میں اس قوم کی عقیدے کا 40واں ہو گیا. آج ہم تقریباً 1200 سال سے اپنے امام کا انتظار کر رہے ہیں. نہ عقیدہ امامت بدلا، نہ عقیدہ رسالت بدلا، نہ عقیدہ توحید بدلا. اگرچہ بہت گھس پیٹ کی گئی ہمارے اس عقیدے میں، گھس پیٹ کی جا رہی ہے، کی گئی ہے، مگر الحمدللہ یہ کاروان غدیر اپنے مسلک غدیر پر یعنی وہاں سے توحید سے لے کر کے عدالت و رسالت و امامت کا سفر کرتے ہوئے آج غیبت تک پہنچا ہوا ہے ہمارا یہ قافلہ. الحمدللہ اللہ محفوظ رکھے ہماری قوم کو ہر شر و بلا اور گمراہی و ضلالت سے. تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے پہلے ان کو، تم نے کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا قریب تھا کہ قرآن مجید کہہ رہا قریب تھا کہ یہ قوم مجھے قتل کر دیتی. تو اب یہ واضح ہو گیا. جناب موسیٰ علیہ السلام نے جناب ہارون کو کیوں لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ تم نے یہ کیا کیا؟ تاکہ لوگ یہ سمجھ جائیں کہ یہ معصوم بھی ہے، نبی بھی ہے، میرا جانشین بھی ہے. جب میں اسے نہیں معاف کر رہا ہوں، توحید اتنا اہم مسئلہ ہے کہ جب میں معصوم کو نہیں معاف کر رہا ہوں تو غیر معصوم کو کیا معاف کر دوں گا. تو جیسے انہوں نے اپنی بات کی اور اپنی دلیل پیش کی تو وہ بری ہو گئے. تو پھر اسے سامری سے پوچھا اور سامری کے بعد پھر قوم جو پرستش کر رہی تھی اس کو بھی پوچھا. اس قوم سے، سامری سے پہلے بتا دوں اس قوم سے کیا کیا، تم لوگوں نے کیا کیا، تم لوگ کیوں توحید پرستی کو بھول گئے، تم لوگ کیوں بت پرستی کی طرف چلے گئے. لہذا تمہاری بھی سزا ہے، تمہاری سزا ہے کہ تمہاری نسلی طہارت ہوگی. نسلی طہارت کیا ہے؟ جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تلواریں لے کے آؤ. ایک کمرے میں بند کر دیا، بہت بڑا وہ تھا. کہا تلواریں اٹھا لو اور آپس میں چلاؤ، جو آپس میں مر گیا کٹ گیا، بس یہ ہے تمہاری سزا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو کاٹو، جو زندہ رہ جائے گا رہ جائے گا. اس طریقے سے انہوں نے تطہیر کی اس پوری قوم بت پرست کی. اور جناب موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس سے جو کہا سامری تیرا کیا ہوا، یہ بتا تو نے جو یہ کام کیا ہے کیا تو نہیں سمجھ رہا تھا؟
تو اس نے کہا کہ میرے نفس نے مجھے گمراہ کیا اور میرا نفس مجھ پر غالب ہو گیا، شیطان نے مجھے بہکایا اور میں بہک گیا۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تیری سزا، قرآن مجید میں وہ لفظ ہے مساس کی، لا مساس، یعنی مجھے ٹچ نہ کرنا۔ آج کل جو چل رہا ہے کرونا میں، سمجھ رہے ہیں آپ، جو ہے 2 گز پیچھے رہیے گا، 2 گز پیچھے رہیے، کوئی کسی کو ٹچ نہ کرے۔ لا مساس کا جو ہے اس کو سزا دی، یہ آپ یہ سولی سے بھی زیادہ سخت سزا ہے۔ لا مساس کی ابھی میں وضاحت کر رہا ہوں، یہ سولی سے اور موت کی سزا سے بھی کہیں زیادہ سخت سزا ہے، اس لیے کہ لا مساس کا 2 مطلب نکالا گیا، مفسرین نکالا۔ ایک تو یہ کہ یہ نجس ہو گیا، جی قوم سے کہہ دیا یہ نجس ہو گیا۔ جب یہ کسی کے پاس جاتا تھا تو لوگ جیسے کتے کو نہیں دھتکارتے ہیں، ایسے اس کو دھتکارتے تھے، بھاگو بھاگ بھاگو، یہ نجس ہے، نجس آ گیا، نجس آ گیا۔ ظاہر بات یہ موت سے بھی زیادہ سخت سزا ہے۔ ایک تو یہ بتایا گیا، دوسرے یہ کہ اس کو ایک بدن میں ایسی بیماری پیدا ہو گئی تھی کہ اگر کوئی انسان اس کو ٹچ کرتا تھا تو اس کو اندر سے گویا ایک آگ سی اٹھتی تھی، تو وہ کہتا تھا لا مساسا، لا مساسا، یعنی مجھے ٹچ نہ کرو۔ پھر وہ جا کر کے صحرا میں زندگی بسر کرتا رہا اور اسی سزا کے عالم میں وہ مر گیا۔ یہاں پہ جو میں کہنا چاہتا ہوں یہ کہ ہمارے کسی بھی نبی نے توحید کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں کیا ہے۔ شرک ایک لمحے کے لیے ہمارے کسی نبی نے برداشت نہیں کیا ہے۔ تم نے نماز نہیں پڑھی، چلو بھائی قضا کر لو۔ تم نے جو ہے مطلب وضو غلط کیا، چلو بھائی صحیح کر لو۔ تم نے خمس نہیں دیا، چلو بھائی یہ نکالو۔ تم نے زکوٰۃ نہیں دی، چلو تم ایسے کر لو۔ یعنی کوئی نہ کوئی ایک راستہ معصومین نے یا ہمارے انبیاء علیہ السلام نے بتا کر کے قوم کو بچایا، مگر شرک کے معاملے میں ہمارے کسی نبی اور کسی امام نے کوئی سمجھوتا نہیں کیا ہے۔ اور ہم کو بھی اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ ہم بھی کسی لمحے میں، کسی وقت بھی اپنے کسی رہبر کو اللہ سے ملانے نہ لگ جائیں۔ اللہ اللہ ہے، بندہ بندہ ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہم آج یہ دونوں سیریز، یہ جو 2 ہم نے توریت کی مناسبت سے ہم نے پروگرامز کیے تھے، ان دونوں پروگرامز کو آج ہم یہیں پر سمیٹتے ہیں۔ سوالات بہت سارے تھے، لیکن چونکہ اب تاریخیں بہت اہم آ رہی ہیں اور کل سے ایک نئے موضوع کی طرف آپ کو لے کے جانا ہے، انشاءاللہ آپ کو بھی دیکھنے میں لطف آئے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہم آج اپنے پروگرام کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، آپ کی رائے کے منتظر رہیں گے، اور آپ نے یقینی طور پر ہمارا یہ پیغام آگے بڑھانے کی کوشش کی ہوگی۔ اس کے لیے ہم پہلے سے ہی آپ کے شکر گزار ہیں اور آپ سے اجازت بھی چاہتے ہیں۔ خدا حافظ و ناصر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔